Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh everyone. So this is my presentation which is about the role of Arab tribes और ये बेसिकली उसका सेकंड पार्ट होगा जिसमें हम कवर अप करेंगे इंशाल्लाह अरब आरिबा which is also called as a कहतानी Arabs. तो कहतानी अरब्स की ना दो मेन ब्रांचेस थी, हिमियर और कहलान. हिमियर की एक सब ट्राइब थी क़ुज़ाहा, और इसी सब ट्राइब से जो बिल्कीस थी सुलेमान अलैहिस्सलाम के टाइम पर वो बिलोंग करती थी. बाकी अदर सब ट्राइब्स हैं कहलान की, अस्त, किंदा, लख्म व जुज़ाम और तई. अब हमने देखना है कि इन सारी कौमों ने माइग्रेट करना है. अब इन कौमों ने कहाँ जाना है इन सारे कबीलों को माइग्रेट करके, ये अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं. लेकिन उससे पहले हम ये क्लैरिटी कर लेते हैं कि जो हिमियर कबीला था ना वो आपका कहीं नहीं गया था माइग्रेट होकर, वो आपका यमन में ही था और यमन में ही रहा. अब यहाँ पर आपको स्क्रीन पर मैप शो हो रहा होगा जिसमें मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया है कि कौन सा कबीला किस तरफ माइग्रेट होकर गया था. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अज़द ट्राइब है ना, ये आपकी माइग्रेट होकर गई थी ओमान में. हाँ, बस इनका एक बेटा था जो कि मदीने में माइग्रेट होकर चला गया था. ओके, अब आती है नेक्स्ट ट्राइब की बारी, किंदा की. ये जो किंदा ट्राइब थी ना वो आपकी बेसिकली यमन से ना इराक़ की तरफ गई. उसके बाद आती है लख्म व जुज़ाम की बारी, और लख्म व जुज़ाम ट्राइब जो थी वो यमन से गई इराक़, इराक़ से शाम यानी कि सीरिया, और फिर सीरिया से गई पालस्तीन. ओके, तो इस तरीके से माइग्रेट हुई ये सारे कबीले. अब बात आती है एक और कबीले दैट इज़ तई की. तई कबीला जो है ना ये आपका साउदर्न चाइना यानी कि थाईलैंड और वियतनाम जैसी कंट्री से माइग्रेट होकर गया. ओके, अब हम देखते हैं रोमन एम्पायर अथॉरिटी. हमें पता है कि उस टाइम के ऊपर जब ये सारे कबीले थे तो रोमन एम्पायर भी थी इस वक्त वर्ल्ड में जिसके पास पावर थी. रोमन एम्पायर के पास काफ़ी सारी कंट्रीज़ की मोनोपोली थी. अब क्या हुआ कि जैसे ही वो अरेबियन पेनिनसुला की मोनोपोली की तरफ बढ़ा आगे, तो सबसे पहले उसने अरेबियन पेनिनसुला में जिस कंट्री की तरफ अपनी मोनोपोली उठाई वो थी सबसे पहले शाम. उसकी मोनोपोली जो है वो शाम से स्टार्ट हुई. देन शाम से कब्ज़ा करते करते वो आगे बढ़ा, और फिर आगे की जो कंट्रीज़ हैं हमारी इजिप्ट और आपकी इथोपिया, हबशा, उसी तरीके से आगे की तरफ बढ़ा और यमन तक चला गया. जब उसने यमन में कब्ज़ा कर लिया तो उसकी एक सिटी थी यमन की जिसको हम कह सकते हैं नजरान. यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे इनकी ज़्यादा पॉपुलेशन थी. अब मैंने आपको जो है ये चीज़ बताई हुई है कि जो हमारे रोमन एम्पायर्स थे ना, इनकी जो रिलीजन था इनका वो क्रिश्चियन था. ठीक है, क्रिश्चियनिटी को ये फॉलो करते थे. अब क्या हुआ कि जब क्योंकि इन्होंने कब्ज़ा कर लिया, इनके पास मोनोपोली आ चुकी, तो क्रिश्चियनिटी को भी प्रमोट करेंगे. इन्होंने क्या किया, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया. तो इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग क्रिश्चियंस हो गए जो कि पहले क्रिश्चियंस नहीं थे. ठीक है, बाद में हो गए थे. अब क्या हुआ, नजरान का जो एरिया था, रीजन था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी क्रिश्चियंस की. तो इस तरीके से उन्होंने कंट्रोल करते करते इन्होंने अपने रिलीजन को भी प्रमोट किया. अब देखें ये जो नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें आप ये देखें कि अब मैंने आपको बताया कि जब यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ चुकी थी क्रिश्चियंस की. और एक और चीज़, मदीने में एक शख्स था जिसका नाम था जू नवाज़. ये जो जू नवाज़ नाम का शख्स था ना, ये यहूदी था बेसिकली. ये यसरब में रहता था और ये माइग्रेट होकर आया है यमन में. अब ये जो जू नवाज़ नाम का शख्स मदीने से माइग्रेट होकर यमन में आया था, ये यहूदी था. तो इसने आकर ही क्या करा, इसने यहूदियत को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया यमन में. तो ये यहूदियत को प्रमोट करने लगा तो काफ़ी लोग यहूदी भी होने लगे. अब यहीं पर ही उस टाइम पर एक इंसिडेंट हुआ जो हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं असहाबी उखदूद के नाम से. ये क्या था ऑलरेडी देखिए, सही मुस्लिम के अंदर ये पूरा का पूरा वाक़या आया है और इस वाक़े को रिवायत किया है सुहेब रूमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वाक़या नकल किया उन्होंने. और ये वाक़या कुछ यूँ है कि एक बादशाह के पास एक साहिर यानी जादूगर आया, और ये बादशाह यही था जिसका मैंने आपको नाम बताया, जू नवाज़. फिर इस जादूगर ने जब वो बूढ़ा हो गया तो बादशाह से कहा कि कोई ऐसा लड़का आप मुकर्रर कर दीजिए जो मुझसे ये जादू सीख ले. बादशाह ने एक लड़की को मुकर्रर किया. अगर वो लड़का साहिर के पास आते जाते, मगर वो जो लड़का था ना वो साहिर के पास आते जाते राहिब से भी मिला करता था. अब ये राहिब कौन था, इनकी क्रिश्चियन मॉन्क जिसने जो है अपनी पूरी लाइफ
ڈیووٹ کرتی تھی ورشپنگ کے لیے، اس شخص کو کہتے ہیں۔ پھر کیا ہوا، جو غالباً مسیح علیہ السلام کی پیروکاروں میں سے تھا، ملنے لگا اور اس کی باتوں سے متاثر ہو گیا اور ایمان لے آیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ کرسچن تھا، تو پھر اس نے کرسچینٹی کو پروموٹ کیا۔ یہ باتیں سن کر جو ہے وہ لڑکا بڑا پروموٹ ہوا، بڑا جو ہے وہ انفلوئنس ہوا اس سے، اور اس نے الٹیمیٹلی اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اچھا، یہاں پہ جو کرسچینٹی تھی نا، وہ آپ کی آج کے ٹائم والی کرسچینٹی نہیں ہے جس میں اتنے چینجز آ چکے ہیں، بلکہ وہ ٹرو کرسچینٹی تھی۔ اس میں جو لوگوں کے بلیف تھے وہ صحیح تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول ہی مانتے تھے اور اللہ کو ایک الہ ہی مانتے تھے۔ اب جب اس نے ایکسیپٹ کر لیا، حتیٰ کہ اس کی تربیت سے صاحب کرامت ہو گیا، اندھوں کو بینا اور کوڑیوں وہ تندرست کرنے لگا۔ بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ لڑکا تو ایمان لے آیا، تو اس نے پہلے تو راہب کو قتل کیا، پھر اس لڑکی کو قتل کرنے چاہا، مگر کوئی بھی ہتھیار اور کوئی بھی حربہ اس پہ کارگر نہ ہوا۔ اب کیا ہوا، کیسے کیسے اس نے اسٹریٹجیز بنائی گی اسے قتل کرنے کی، بڑا امیزنگ پارٹ ہے۔ کیا کرتا تھا وہ، بیسیکلی اپنے جو لوگ اس کے انڈر کام کرتے تھے ان سے کہتا تھا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، اس لڑکی کو جو ہے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر لے کے جانا ہے اور وہاں پہ جا کے اسے ختم کر دینا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، لے کے جاتے ہیں پہاڑ کی چوٹی کے اوپر اس کو، پر اللہ تعالیٰ کچھ ایسی سچویشن بنا دیتے ہیں کہ وہ لڑکا بچ جاتا ہے، باقی سب ختم ہو جاتے ہیں۔ سیکنڈ پلاننگ وہ کیا کرتا ہے کہ اب اس کو آپ کشتی میں لے کے جانا، اس لڑکی کو سمندر کے درمیان، اور پھر اسے ختم کرنا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، وہاں پہ بھی لے کے جاتا ہے، اور کشتی میں جتنے لوگ ہوتے ہیں، ایسا سیلاب آتا ہے یا کچھ بھی ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے کشتی پوری ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ شخص جتنے بھی ہوتے ہیں جس کو ختم کرنے آتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، پر وہ لڑکا نہیں ختم ہوتا، وہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایمان لے آیا ہوتا ہے، ایمان کی طاقت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، تھک ہار کر جب وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ تو مر ہی نہیں رہا، یہ تو ختم ہی نہیں ہو رہا، میں تو اسے ختم کرنا چاہ رہا ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو لڑکا ہوتا ہے نا، وہ خود جاتا ہے اس کنگ کے پاس، اس راجا کے پاس، ذو نواز کے پاس۔ جب وہ ذو نواز کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے نا، تو مجمع میں جہاں پہ پورا میدان ہو، جہاں پہ پوری کی پوری سارے لوگ ہوں نا اس ریجن کے، وہاں پر ان کو اکٹھا کر کے تم یہ اسٹیٹمنٹ بولنا، بسم اللہ رب الغلام، یعنی اس لڑکے کے بسم رب الغلام، یعنی اس لڑکے کے رب کے نام پر کہہ کر مجھے تیر مارو تو میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور لڑکا مر گیا۔ اچھا، اس کے پیچھے نا اس کی ایک بڑی اسٹریٹجی تھی، اس نے سوچا تھا کہ جب مجھے مرنا ہی ہے نا، تو کیوں نہ میں اپنے رب کے نام پر مروں، جب میں ایسا کروں گا تو جتنے لوگ ہوں گے یہاں پہ موجود وہ سب ایمان لے آئیں گے۔ ایسا ہی ہوا بالکل، جس وقت اس نے اس کو مارا یہ اسٹیٹمنٹ پڑھ کے اس راجا نے، تو جتنے لوگ وہاں موجود تھے نا، بہت سارے لوگ ایمان لے آئے تھے۔ یہ دیکھ کے تو راجا بڑا غصہ ہو گیا، اس کو تو اسی چیز کا خوف تھا نا کہ ایمان نہ لے کر آ جائے، سب ایمان لے کر آ گئے، یعنی جس ایمان سے روکنے کے لیے، جس خطرے کی وجہ سے اس نے لڑکی کو مارا تھا، وہی کام ہو گیا۔ اب بادشاہ کے جو مصاحب تھے، جو اس کے انڈر کام کرتے تھے، اس سے کہا کہ یہ تو وہی کچھ ہو گیا جس سے آپ بچنا چاہتے تھے، لوگ آپ کے دین کو چھوڑ کے اس لڑکے کے دین کو مان گئے۔ بادشاہ یہ حالت دیکھ کر غصے میں ابھر گیا، اس نے سڑکوں کے کنارے گڑھے کھلوائے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خندق کھدوائی، ان میں آگ بھروائی، اور جس نے ایمان سے پھرنا قبول نہ کیا ان سب کو آگ میں پھینکوا دیا۔ اور کہیں آتا ہے کہ یہ جو لوگ تھے نا، یہ 50 سے 60 ہزار کے قریب تھے، تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، کیا ایسے مجرموں کو کوئی سزا نہیں ملنی چاہیے؟ یہ قرآن پاک کی بیسیکلی آیت ہے، جس کا میں نے آپ کو تھوڑا سا ٹرانسلیشن بتایا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے آلریڈی اس کی واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں، سورۃ البروج کی والی جو آیا ہے، قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، کہ خندقوں والے ہلاک کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو خندقوں والے ہیں جنہوں نے ان ایمان والوں کو جلایا ہے خندقوں میں بھر کر، اصل میں تو یہ ہلاک ہوئے، اصل میں تو ان کا نقصان ہوا ہے، وہ لوگ نہیں نقصان ہوئے، وہ تو کامیاب ہوئے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں النازعات الوقود، وہ ایک آگ تھی ایندھن والی۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو، جس میں یہ ہلاک کیا جا رہا ہے نا،
وہ انہوں نے ایندھن والی جو آگ تھی وہ ان کو نہیں ہلاک کیا ان لوگوں نے، ایمان والوں کو، یہ اصل میں جو ہے یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، کیونکہ جب قیامت والے دن یہ تعالیٰ کے پاس جمع ہوں گے تو انہی کے لیے بھی ٹھیک اس سے بھی زیادہ خطرناک آگ جلائی جائے گی، اور اس میں ان کو بھی جلایا جائے گا جنہوں نے ان ایمان والوں کو جلایا ہے۔ اذ ہم علیہ قعود، جب کہ وہ لوگ اس کے پاس بیٹھے تھے۔ ریزن کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ بیٹھے تھے یہ لوگ، تماشا دیکھ رہے تھے ان کو جلتے ہوئے۔ راجا نے تو جلا ہی جایا تھا، اس نے تو آرڈر دیا ہی دیا تھا، لیکن اس کی ارد گرد جو اس کے مصاحب تھے وہ تو کچھ نہیں کر رہے تھے، وہ تو دیکھ رہے تھے سب کچھ کھڑے ہوئے۔ پھر اگلی آیت ہے وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے تھے اس کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ مسلمان یعنی کہ وہ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، تھے تو وہ کرسچنس، بٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہیں نہ کہیں کہ اس ٹائم کے ایمان والوں کو مسلمان، اوکے، تو وہ صرف اس کو دیکھ رہے تھے جلتے ہوئے ایمان والوں کو۔ یعنی امیجن کہ اتنے سارے لوگ ایک ساتھ خندقوں میں بھر کر جلائے جا رہے ہیں۔ وی کانٹ امیجن دیٹ سچویشن، کیونکہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا ایسے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، یہ لوگ ان مسلمانوں کے کسی اور گناہ کا بدلہ نہیں لے رہے تھے سوائے اس کے کہ وہ اللہ غالب لائق حمد کی ذات پر ایمان لائے تھے۔ ان کا جرم صرف یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کو ایک الہ مان لیا تھا، اس وجہ سے انہوں نے ان کو خندقوں میں آگ بھر کر جلا دیا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ آتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے نا، یہ آپ وسلم کی پیدائش سے 50,000 پہلے 50,000 ایئرس پہلے کا واقعہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نہیں بولے، قرآن میں ذکر کرتے ہیں ان کا۔ اوکے، اب دیکھتے ہیں قحطانی عرب اور نمرود کا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 2,500 سال پہلے کا تھا۔ تو یہ تو تھا آپ کے پاس قحطانی عرب کا، جو میں نے آپ کو بھی ایکسپلین کیا، آگے بھی ہمارا وہی چلے گا انشاءاللہ۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تھوڑی سی اسٹوری۔ وہاں سے نہیں پڑھیں گے جہاں سے ان کو پروفیٹہڈ سے نوازا گیا تھا، لیکن پروفیٹہڈ ملنے کے بعد سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر اور میں پیدا ہوئے تھے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پروفیٹہڈ دے دی تھی، اس کے بعد جب مائگریشن کا اللہ تعالیٰ نے ان کو آرڈر دیا تھا کہ آپ نے مائگریٹ کرنا ہے، تو وہ کہاں گئے تھے مائگریٹ ہو کر؟ وہ عرس سے گئے تھے حلب سے گئے دمشق سے گئے پالستین، اوکے۔ جب وہ پالستین چلے گئے تھے تو ان کی شادی ہوئی حضرت سارہ علیہ السلام سے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر آرڈر دیا کہ اب آپ نے مائگریٹ کرنا ہے پالستین سے مصر کی طرف۔ جب وہ مصر کی طرف گئے تو مصر میں نا ایک کنگ تھا، ٹھیک ہے، اس کنگ نے بیسکلی نا کیا کیا کہ اس کی جو ہے وہ انٹینشن خراب ہوئی ہے سارہ علیہ السلام کو دیکھ کر، تو اس نے جو ہے ان کے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش کی، کچھ غلط کرنے کی کوشش کی۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معجزہ دکھایا ان کے تھرو۔ جب اس نے اس معجزہ کو دیکھ لیا تو وہ کافی امپریس ہوا حضرت سارہ علیہ السلام سے، اور اس نے اپنی بیٹی حضرت حاجر علیہ السلام کو دے دیا حضرت سارہ علیہ السلام کو۔ پھر کیا ہوا کہ حضرت حاجر علیہ السلام کی شادی ہو جاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور پھر ان سے ایک بیٹا بھی ہوتا ہے جن کا نام ہوتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ جب وہ پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو آرڈر دیتے ہیں کہ اب آپ نے جو ہے مائگریٹ کرنا ہے، اور آپ نے جانا ہے مکے میں، جس کو پہلے کہا جاتا تھا وادی غیر زرزرہ۔ اب کیا ہوتا ہے یہاں پہ ایک امیزنگ بات کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں آرڈر دیا تھا یہاں پر حضرت حاجر علیہ السلام کو مائگریٹ کرنے کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مائگریٹ ہونے کا حضرت حاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ؟ کیونکہ ہوا کیا تھا کہ جب ان کی اولاد ہوئی تھی نا، تو حضرت سارہ علیہ السلام نا بڑی مطلب ان کو تھوڑی سی جیلسی سی ہو گئی تھی کہ کیونکہ وہ بہت ٹائم سے ویٹ کر رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کیونکہ وہ انسان ہے نا، انسان کے اندر یہ ایموشن آ سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر نیک تھے صالحین تھے تو ان کے اندر یہ ایموشن نہیں آ سکتا تھا۔ یہ چیز ہمیں بھی ریمائنڈ کروائی جاتی ہے کہ یہ فطرت ہے انسان کی، کہ ظاہر ہے کیونکہ وہ ان کی سیکنڈ وائف تھی اور ان سے ان کی اولاد بھی ہوئی، اور اس چیز کو دیکھ کے نا وہ تھوڑا سا ان کے اندر تھوڑا سا انوی والا ایموشن آنے لگا تھا، تو ان کو بڑا غصہ آنے لگا تھا۔ انہوں نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ ان کو لے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ نے جو ہے مائگریٹ کرنا ہے یہاں سے۔ ویسے بھی بہت سارے ظاہر سی باتیں پرپسز تو اور سارے تھے، ایک یہ بھی جو ہمیں مینشن ہوتا ہے ملتا ہے روایت میں اکثر، تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب کیا ہوا، وہ چلے گئے وادی زرزرہ یعنی کہ مکہ۔ وہاں پہ جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے
حضرت حاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو یہیں چھوڑ کے وہ واپس فلسطین چلے جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے یہاں پہ جو ہمارا یمن تھا نا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پہ رومن امپائر تو قبضہ کر رہا تھا، تو انہی میں نا، کیونکہ وہاں پہ بتایا تھا کون سا قبیلہ رہتا تھا، ہمیر کی جو اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا ذو نواز نام کا، جس کی ایک دفعہ جو پوری میں نے آپ کو اسٹوری بتائی تھی نا، یہ ہمیر کو بلانگ کرتا تھا۔ اب کیا ہوا تھا، یمن میں ہی نا ایک جرہم قبیلہ تھا، جو آپ کا ہمیر کی بھی ایک سب ٹرائب ہم کہہ سکتے ہیں اس کو۔ یہ جرہم قبیلہ کیا کرا تھا، اس کو ہونا پڑا مائگریٹ، کیونکہ یہاں پہ ظلم و ستم ہو رہے تھے یمن کے اندر۔ یہ جب مائگریٹ ہو کے جا رہا تھا، اس طرف سے فلسطین جا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، اس طرف سے یہ جا رہے تھے آگے بڑھتے تھے، کہیں کوئی پلیس ڈھونڈ رہے تھے رہنے کے لیے۔ تو یہ جب جا رہے تھے تو یہ جو ہے وہ ملا یہ وادی زلزلہ یعنی کہ مکہ، یہاں پہ انہیں پانی ملا، کیونکہ اب وہ والا واقعہ ہو چکا تھا زمزم کے چشمے والا۔ اس کے بعد یہ لوگ وہاں پہ پہنچے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ پانی ہے، انہوں نے کہا یہاں پہ تو سروائیول پاسبل ہے، تو اس لیے انہوں نے کیا کرا، انہوں نے حضرت حاجر علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ کیا ہم یہاں پہ رہ سکتے ہیں، ہم بدلے میں آپ کو پانی کے لیے پیمنٹ بھی دے دیں گے، تو انہوں نے ان کو اجازت دی تھی۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کا انتظام کر دیا، اور وہاں پہ پھر اس صحرا کے اندر، اس مکے میں، اس وادی غیر زرزرہ کے اندر گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ہونے لگی، ویجیٹیشن بھی گرو ہونے لگی، یہ سب کچھ وہاں پہ ہونے لگا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، اسماعیل علیہ السلام بڑے ہونے لگے، جرہم قبیلہ وہاں پہ اچھی طریقے سے گرو اینڈ ڈیولپ ہونے لگا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، جب وہ بڑے ہو چکے ہیں نا، تو جرہم قبیلے کی ایک لڑکی سے ان کی ہو جاتی ہے شادی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، یعنی کہ اب وہ ان کے ریلیشن میں آ چکے ہیں جرہم قبیلے کے۔ اب کیا ہوتا ہے جب ان کی شادی ہو جاتی ہے ان کے ساتھ، تو ان کا ریلیشن اور زیادہ اسٹرانگ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد نا وہیں پر ہی تو یہاں پہ تو ہو جاتے ہیں اسماعیل علیہ السلام۔ اب اسماعیل علیہ السلام کی جو کیا ہوتا ہے، اب اسماعیل علیہ السلام کے بنا اولاد ہوتی ہے، ان کی جو ہے پہلے 12 بیٹے ہوتے ہیں، ان 12 بیٹوں سے کیا ہوتا ہے، ان 12 بیٹوں سے 12 ٹرائبس آتی ہیں وجود میں، اور انہی ٹرائبس کو ہم کہتے ہیں بنو اسماعیل۔ اچھا کیا ہوتا ہے، اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام تھے وہ فلسطین جا چکے تھے، فلسطین میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو 13 سال بعد اولاد سے نوازا، جس اولاد کا نام تھا اسحاق علیہ السلام۔ اب پھر اسحاق علیہ السلام بھی بڑے ہوتے ہیں، ان کی بھی شادی ہوتی ہے، تو جب ان کی شادی ہوتی ہے تو ان کی اولاد ہوتی ہے، اور ان کی جو اولاد ہوتی ہے نا، وہ بیسیکلی جڑواں بچے ہوتے ہیں ان کے، اور جس میں سے ایک یعقوب علیہ السلام تھے، کیونکہ جڑواں جو بچے ان کے ہوتے ہیں نا، اس میں بعد میں جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام ہوتے ہیں نا اسی ٹائم پر، تو اسی لیے جو ہے نا کیونکہ ان کا نام یعقوب نہیں تھا، ان کا نام اسرائیل تھا، ان کا یہ ٹائٹل تھا، لقب تھا یعقوب، کیونکہ عقب سے نکلا، یہ عقب کا مطلب ہوتا ہے بعد میں آنے والا، کیونکہ یہ بعد میں آئے تھے اسی ٹائم پر، تو اس لیے ان کا نام رکھ دیا تھا یعقوب، ویسے ان کا ریئل نیم اسرائیل تھا۔ اب جب اسرائیل جو تھے یعقوب یعنی کہ جب یہ بڑے ہوئے تو ان کی شادی ہوئی، اور ان کے بھی 12 بیٹے پیدا ہوئے، اب ان 12 بیٹوں سے ہوئے 12 ٹرائبس وجود میں آئے، جن کو کہا جانے لگا بنو اسرائیل۔ اب بنو اسرائیل کی پوری اور ہسٹری ہے، بنو اسماعیل کی ہم آگے انشاءاللہ ایکسپلین کریں گے آگے ایک اور ویڈیو کے اندر انشاءاللہ۔ اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ویسے تو میں آپ کو پورا ایکسپلین کروں گی کہ بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل کی جو ہے وہ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کس طریقے سے ہوئی، بس میں آپ کو تھوڑا سا یہ آئیڈیا دے دوں کہ اب جو ہم نے آگے پڑھنا ہے نا انشاءاللہ، وہ ہم نے پڑھنا ہے عرب مستعربہ کے بارے میں، یعنی کہ 3rd کیٹیگری عرب اقوام کی۔ اس کے اندر ہم یہ پڑھ رہے ہوں گے کہ بنو اسماعیل کی ڈیولپمنٹ کس طریقے سے ہوئی۔ ایسے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جو عرب مستعربہ ہے نا، یہ وہ عرب تھے جو عرب بنے تھے، جو ایکچوئل عرب نہیں تھے، عرب عربی تو ایکچوئل عرب تھے نا، یہ عرب بنے تھے۔ کیسے عرب بنے تھے؟ اس میں عرب اور نان عرب کا مکسچر تھا۔ کیسے تھا؟ ہمیں پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور سے مائگریٹ ہو کر آئے تھے نا مکے میں، اور ان کی اولاد کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام، یعنی کہ وہ نان عرب تھے۔ اور جرہم قبیلہ کیا تھا؟ وہ یمن سے ہوتا ہے، یمن میں تو ایکچوئل عرب رہتے تھے۔ وہ جو ایکچوئل عرب آئے تھے مکے کے اندر، اور ان کی بیٹی سے شادی ہوتی اسماعیل علیہ السلام کی، تو عرب اور نان عرب کا جو مکسچر تھا اس سے کیا بنے گے؟ اس سے ظاہر سی بات ہے جو وجود میں آئیں گے وہ عرب مستعربہ ہی ہوں گے، جو عرب بنے ہوں گے، جو ایکچوئل عرب نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہمارا پورا جو ہے وہ انشاءاللہ اتنا بھی کور ہوا ہے عرب عربہ کا۔ نیکسٹ جو ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر کور کریں گے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔